अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी दुनिया चैनल पे आपको खुश आमदीद कहा जाता है। मज़ीद इस्लामी वाक़यात और बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला ला यस्मऊना फ़ीहा लग़वन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयक़ुल खैरन औ लियस्मुत, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल क़यामत के दिन इंसान को उन अमाल का अजर दिया जाएगा जो उसने दुनिया में अच्छे किए और फिर उसको बचा के अपने साथ लेकर गए, उसको बचा के अपने साथ लेकर ले गया। मसलन एक आदमी हज करते हैं, 5 लाख 6 लाख खर्च करते हैं। अब वो अपने इलाके में आके एक जगह जरूरत ही नहीं है बताने की, बंदा ऐसे ना, क्योंकि अल्लाह तो नीयत को जानता है ना, बंदा जरूरत ही नहीं है बताने की। मुझे मैं जब 2007 में हज के लिए गया हुआ था ना, तो वहाँ ये वाक़या हुआ। मकसूद क्या है कि अपना हज दिखाना चाहता है। मैं भी सुबह जब आज 4 बजे उठा ना, तो दरवाज़ा हिल रहा था। क्या मतलब भाई, मैं सुबह तहज्जुद में उठता हूँ। देखिए, इंसान एक है अमल करना, एक है उस अमल को बचाना, एक है उस अमल को बचाना। कल क़यामत के दिन उन अमाल का अजर मिलेगा जो इंसान करने के बाद बचा के अपने साथ ली। किसी बंदे के साथ एहसान कर लिया, उसकी मदद कर दी, फिर बार बार बंदा उसको बहाने बहाने से दूसरों को भी बता रहे, उसको भी उसके सामने भी एहसान जितला रहे। अब पैसे भी गए, अमल भी किया, पैसे भी गए, अमल भी किया, और कल क़यामत के दिन उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। ऐसे बात हमारे घरों में औरतें होती हैं। देखिए कैसे औरत के लिए एक कब्र हशर है, क़यामत के दिन है, ऐसे हमारी औरतें होंगी। औरत के लिए अलग खबर है, ये नहीं उसके साथ कोई उसके वहाँ पे अलग सलूक होगा। अब औरत है, सोने की चूड़ियाँ पहनी हुई है, मुखियाँ बार बार उड़ रही हैं, होता है ना ऐसे भाई, चूड़ियाँ दूसरों गरीब औरतों के सामने नुमाइश हो रही है। अपनी औरतों को भी ज़हन बने कि इंसान अच्छा लिबास पहने। इमाम ज़रआबीन रहमतुल्लाह ताला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के बेटे जिनसे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की आगे से नस्ल चली है, करबला में ये बच गए थे। ये 50 दिनार की एक चादर पहना करते थे, 50 दिनार की एक चादर पहना करते थे। और एक दिनार की मालियत आज का तकरीबन 35,000 रुपये। अगर सोना 90,000 का लगाएंगे तो 50 में 35 कितने बनेंगे? 15 लाख तो बन जाएंगे। यानी इतना बड़ा मकाम, 15 लाख की चादर पहनते थे। हर सर्दियों में नहीं लेते, अगली सर्दी में उसको सदका कर देते, किसी गरीब आदमी को दे देते, दूसरी नहीं खरीदते। अगर उसको सदका ना करते, चादर आगे ना देते, उस चादर की कीमत आगे दे दी करते। यानी आप अच्छा लिबास पहन सकते हैं, अच्छी सवारी रख सकते हैं, लेकिन इस नियत के साथ कि दूसरों को हकीर समझना, मैं उनके ऊपर रोक डालूंगा, मेरा क्या मकाम होगा, मेरे कपड़े ऐसे होंगे, हम जाएंगे वहाँ ऐसे बन के बैठेंगे। तो जो शोहरत का लिबास पहनते हैं, अल्लाह उसको जिल्लत का लिबास पहने। जो शोहरत का लिबास पहनते हैं मतलब उसकी नियत ही दिखलावा है। देखिए, जब रोज़े नमाज के अंदर दिखलावा कबूल नहीं है, बाकी चीज़ों में कहाँ पे होगा, उसके अंदर कहाँ होगा। फिर इबादत करने के बाद, इबादत की क्या सिफ़त है? जिस बंदे की इबादत कबूल हो रही है उसके अंदर तवाज़ु है। बंदगी इबादत, बंदगी क्या मतलब? हम अल्लाह के सामने तहज्जुद पढ़ रहे हैं, मैं हज करके आया हूँ, मैं उम्रा करके आया हूँ, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, तो अब इस तरह कबूलियत का क्या फ़ायदा नजर आएगा मेरे जिस्म के ऊपर कि मेरे अंदर आजिज़ी आती है, मेरे अंदर आजिज़ी आती है। अगर मैं तहज्जुद पढ़ के तकब्बुर करता हूँ उन लोगों के सामने जो तहज्जुद नहीं पढ़ते, तो मेरा नाम तहज्जुद ना पढ़ना बेहतर है। अगर मैं 5 वक्त नमाज पढ़ के लोगों को हकीर समझता हूँ, तो मुझे अल्लाह से रोक के डरना चाहिए कि फर्ज में रियायत नहीं है, फर्ज के अंदर रियायत नहीं है, फर्ज को हर हाल में पढ़ना है। कि अगर मैं नेक अमाल करके दूसरों को जो नहीं कर रहे उनको हकीर समझता हूँ, अच्छा खात्मे के ऊपर फैसला होगा।
مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے، کل کو کیا ہو جائے۔ جنگ قادسیہ جب ہوئی، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص اس میں سپہ سالار تھے۔ یہ میں نے پہلے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا، ربیع بن عامر مغیرہ بن شعبہ کا عراق کا واقعہ سنایا تھا۔ یہ بھی مذاکرات ناکام ہو گئے ان کے، تو اس وقت جنگ قادسیہ ہوئی تھی، تو کافروں کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، 1,20,000 کے قریب، اور صحابہ کتنے تھے؟ صرف 8,000، صرف 8,000، اور ایرانیوں کے پاس اس وقت ہاتھی بھی تھے، جس میں ایک ساور نام کا ہاتھی تھا، بہت بڑا تھا۔ تو عربوں نے پہلے ہاتھی نہیں دیکھے تھے، ان کا پہلی دفعہ مقابلہ ہو رہا تھا ہاتھیوں کے ساتھ۔ ان کے پاس جدید ہتھیار بھی تھے، صحابہ کے پاس ہتھیار بھی کوئی زیادہ نہیں تھے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، غالب ہمیشہ وہ ہوگا جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات مطلب کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جس کا اندر اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کے اندر تقوی کی صفت ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے واقعہ سنایا تھا بیت المقدس کا، کہ عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں وہاں پہ لشکر گیا، تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کے تو کپڑے بھی اتنے خاص نہیں ہیں، سواریاں بھی کمزور ہیں، ہتھیار بھی اتنے وہ نہیں ہیں، یہ پھر بھی ہمارے لیے کیوں غالب ہو جاتے ہیں؟ تو ان کے جو علماء تھے وہ پادری تو کہنے لگے کہ ایک کام کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جہاں مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے نماز پڑھنے کے لیے دوسری جگہ جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے آ کے اس وقت ان کا جو فیصلہ ہونا تھا، وہ جو 11 مہمان لگے ہوئے تھے، اس وقت کا واقعہ ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے، اب مسلمان کی انتظار میں رکے ہوئے تھے کہ ان لوگوں نے ایسے کیا، اپنے خوبصورت لڑکیوں کو تیار کیا، ان کو نامناسب لباس پہنایا، مشورہ یہ کیا کہ مسلمان کافی عرصے سے اپنے گھروں سے بھی دور ہے، اپنی بیویوں سے بھی دور ہے، سفر میں آئے ہوئے ہیں، اور اپنا سونا چاندی نکال کے جس راستے سے مسلمان جایا کرتے تھے راستے میں بکھیر دیا۔ اور کیا نیت تھی؟ اگر کسی ایک مسلمان نے بھی کسی لڑکی کو پکڑ لیا، اس کی طرف دیکھ لیا غلط نگاہ سے، یا سونا چاندی اٹھا لیا، کیونکہ ابھی تک تو ہمارا ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا، تو ابھی تک تو ہمارا مال ان کے حلال نہیں ہے، جب ان کے اندر حرام داخل ہو جائے گا پھر اللہ درمیان سے ہٹ جائے گا، پھر ان کا ہمارا مقابلہ ہوگا، پھر ہم غالب آئیں گے۔ تو اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر تھے اس وقت، انہوں نے دیکھا کہ لڑکیاں بھی آئی کھڑی ہیں، لڑکیوں کو سمجھایا کوئی بھی آپ کو پکڑے، کوئی بھی حرکت کرے، آپ نے رکاوٹ نہیں ڈالنی بیچ میں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آتا ہے، اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے صورت حال کو دیکھ کے کام کیا، اپنے لشکر والوں کو جمع کیا، اور قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اچھا اس جملے کے اندر اس آیت پر آپ غور کریں، کتنا خوبصورت ایک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ ایمان والے سے مطالبہ ہو رہا ہے، جس کے اندر ایمان نہیں اس سے مطالبہ بھی نہیں ہو رہا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ یغضوا من اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کیا کہنے لگے، اللہ تو کیا فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، لیکن میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی نگاہ کو انگوٹھوں کے اوپر سے بھی نہیں اٹھانا، انگوٹھوں کے اوپر سے بھی نہیں اٹھانا۔ اب سچا ہم جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، سائن بورڈ پہ لڑکی لگی ہوئی یہی ہوتا ہے نا زیادہ سے زیادہ، یا راستے میں کوئی آ رہی ہے، ٹوپی والی بھی دیکھ رہے ہیں، داڑھی والی بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، بغیر داڑھی والی بھی دیکھ رہے ہیں، سب بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کس کے اندر سے کیا نکلتا ہے، ظاہر ہوئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نا اللہ سے ڈرنا چاہیے، اصل فیصلہ تو قبر میں سامنے آ جائے گا وہاں جا کے۔ اب صحابہ کا کمال دیکھیں، اتنا بڑا لشکر، مسلمان آتے رہے جاتے رہے، لڑکیاں موجود ہیں اور تیار ہیں بالکل، ایک مسلمان نے بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، اور ایک مسلمان نے بھی سونا چاندی، ہمیں تو موقع نہیں ملتا نا، ہم تو اس لیے شریف ہیں نا، بعض کا شرافت ہی کس میں ہوتی ہے، بعض لوگ اس لیے شریف ہوتے ہیں کہ موقع نہیں ملتا۔ اصل شرافت کب پتہ چلتی ہے، جب بندے کو موقع مل جائے پھر وہ اللہ کے لیے چھوڑ دے، وہ اصلی شریف ہوتے ہیں، وہ اصلی شریف ہوتے ہیں۔ باقی تم سارے شریف ہیں، اب سونا چاندی بکھرا ہوا ہے، لیکن قدرت کے باوجود ایک مسلمان نے بھی ایک سکہ نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد اللہ کی مدد آئی اور وہ خوف کی وجہ سے ویسے مرعوب ہو گئے، وہ مرعوب ہو گئے۔ آج کل دیکھیں مسلمانوں کی کثرت ہے، کوئی کمی نہیں ہے، ہم لوگ تو بجلی کے بل سے ہمیں فرصت نہیں ملتی، ایسے ہوتا نا، بچوں کی فیسیں نہیں پوری ہوتی، آگے کی باتوں بعد میں سوچیں گے نا، کیوں ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں گندی چیزیں بول جانا، صبح سے شام تک جو فکر صحابہ نے لی نہیں ہمارے پر وہ مسلط ہے۔ اب جنگ قادسیہ میں ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں شراب پیا کرتے تھے۔
اچھا صحابی رسول ہیں لیکن شراب پیا کرتے تھے. جب شراب پیتے تو مسلمان ان کو پکڑتے لے کر آتے, ان کے اوپر حد لگائی جاتی, جو شراب کی حد تھی وہ لگائی جاتی. اب ان کی پٹائی ہوتی تو یہ دوبارہ جاتے ضد میں آ کے پھر شراب پیتے تھے. اب یہ لشکر میں گیا ہوئے تھے وہاں جنگ کے اندر, انہوں نے شراب پی, صحابہ نے پکڑا ان کو, حد لگائی. جب تنگ آ گئے صحابی نبی وقاص میں تو چھوڑ ہی نہیں رہے, تو انہوں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کے, لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کے اندر قید کر دیا. اب جنگ قادسیہ کا دن تھا. جنگ قادسیہ کا دن مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ بھاری تھا. یہ کہنا آسان ہے, 1,20,000 کا لشکر 80,000 مقابلے میں آئے ہوئے تھے, 40,000 پیچھے کھڑے تھے, اور مسلمان تھے صرف 8,000. جب ایرانی مقابلے میں آئے تھے, بیچ میں ہاتھی میں تھے, تو دن میں ایک ایسا وقت آیا کہ جب ایرانی مسلمانوں کے اوپر غالب ہونے والے تھے, یعنی قریب تھا کہ مسلمان مغلوب ہو جاتے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اندر زنجیروں میں جھگڑے میں, باہر سے شور بھی آ رہے ہیں, ساری آوازیں بھی آ رہے ہیں. تو دیکھیں جو انسان گناہ کرتا ہے نا, ایک ایک گناہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے. ایک بندے سے گناہ ہو جاتا ہے, بندہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے, یار میرے سے غلطی ہو گئی, میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. اللہ کہتا ہے چلو یار معاف, شرمندہ تو ہو رہے, چلو ایک ایک گناہ کر کے اکڑنا, یا کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, اور بھی تو کر رہے ہیں, کہتے ہیں نا اور بھی تو کر رہے ہیں. اللہ کو اس پہ زیادہ غصہ آتا ہے, اللہ کو اس پہ زیادہ غصہ آتا ہے. ابو بکر صدیق جب ان کو آوازیں آئیں مسلمانوں کی شکست کا خوف ہوا, تو یہ نا دکھی لہجے میں شعر پڑھنے لگے کہ میرے غمزدہ ہونے کے لیے تو اتنی بات بھی کافی ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے, میں یہاں بیڑی میں جکڑا ہوں. یعنی دکھ کے نا شعر پڑھنے شروع کر دیے. لیکن نوکرانی کھڑی تھی ساتھ میں نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خیمے میں بندے ہوئے تھے. اس سے کہنے لگے ادھر آ میری بات سن, ایسے کر ساتھ کی اہلیہ سے جا کے کہے کہ میں آپ کو اپنی زبان کی عہد دیتا ہوں, اگر آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں, ساتھ کا گھوڑا دے دیں, وہ بھی نہیں بندہ ہوا تھا بلتاب گھوڑا, آپ مجھے چھوڑ دیں, میں جاؤں گا, اگر شہید ہو گیا پھر تو میرا معاملہ ختم ہے, اگر میں بچ گیا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں واپس آؤں گا, ان کی آنے سے پہلے آپ مجھے بیڑی میں جکڑ دینا, مجھے دوبارہ مانگ دینا. اچھا, ایک شراب کی حالت میں اتنی غیرت موجود ہے, تو ان کی اہلیہ کے دل میں اللہ نے ڈالا, انہوں نے نوکرانے سے کہا چلو اس کو چھوڑ دو. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا کھڑا تھا, انہوں نے وہ گھوڑا لیا, بیڑیوں کی اتاری, گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے, چہرے کو نا منہ سے چھپا لیا سارا. اپنا ایک دل میں شرمندگی بھی تھی کہ میں نے گناہ کی ہے, تو دل میں ایک توبہ کا جذبہ بھی تھا. تو ایسی جرأت کے ساتھ گئے نا میدان جنگ میں, جس طرف جاتے کافروں میں چھکے چھڑا, جس طرف گئے. اچھا, مسلمان کہنے لگے کہ یہ نا اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ بھیج دیا ہماری مدد کے لیے. مسلمان کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ چہرہ چھپایا ہوا تھا. سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا, کہنے لگے کہ گھوڑا تو میرے ملک کا, اور جو ان کی چال ہے, تلوار کا طریقہ ہے, وہ تو ابو محسن کا لگتا ہے, لیکن ابو محسن تو وہاں بندے ہوئے ہیں اور میرا گھوڑا گھر میں کھڑا ہے. تو اللہ نے ان کی شکل میں کوئی فرشتہ بھیجا ہے. تو اللہ نے اس ایک, دیکھیں ہم نا بعض اوقات اپنے ساتھی کو تیر سمجھتے ہیں, یہ سویا پڑا رہتا ہے, بھائی یہ تو ایسے ہے. بھائی جو دین ہم نے 40 سال میں سیکھا ہے وہ 10 دن میں وہ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ ہوتا ہے ایسے. بعض اوقات باپ نیک ہے, بڑی عمر میں دیندار بن گیا, بچے چھوٹے ہیں, اب وہ جوان ہو رہے ہیں, ان کی تربیت اور ہے. اب باپ کہتے ہیں کہ جو دین میں نے 50 سال میں سیکھے, میں 10 دن میں اپنے بیٹے کو مسلمان کر دوں. دیکھیں ایک دن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, آہستہ آہستہ, تدریجن. اب دیکھیں ابو بکر, پھر کسی کو آپ حقیقت نہ سمجھیں, یہ فیصلہ نہ کر لیں یہ تو برا ہے, یہ تو بچ ہی نہیں سکتا. اب دیکھیں ابو بکر صدیق, اللہ اسے کیا کام دے رہے ہیں. اب کہ اللہ نے اس ایک بندے کی وجہ سے مسلمانوں کی شکست کو فتح میں بدل دیا. اچھا, تھے کون؟ شراب پینے والے تھے. کون؟ شراب پینے والے. اچھا, جب فتح ہو گئی, معاملہ فائنل ہو گیا, چپکے سے آئے واپس, گھوڑے کو باندھا, بیڑیاں ڈال کے وہیں بیٹھ گئے. رات کو جب مسلمان واپس آئے, سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیگم سے باتیں کر رہے ہیں کہ آج نا بس ہار ہی گئے تھے ہم, تو آج جو شکست ہو گئی تھی, تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا, میرا گھوڑا تو یہ کھڑا ہوا ہے, تو ویسے لکھا بالکل ایسے بلکا میرے گھوڑے کی طرح. ان کی بیوی کہنے لگی اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں نے ان کو چھوڑا تھا, وہ ابو محجنی تھے, وہ ابو محجنی تھے. تو انہوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ نکلوایا ان کو وہاں سے. کہنے لگے ابو محجن, آج تک ہم آپ کو مارتے رہے, آج کے بعد جو شراب پیے گا بھی صحیح نہ, ہم پھر بھی تجھے ہاتھ نہیں جاری کریں, جان تجھے چھوڑ دیا. تو ابو محجن کیا کہنے لگے کہ پہلے آپ میری پٹائی کرتے تھے تو مسجد میں پھر پی لیتا تھا, اب آپ نے مارنا چھوڑ دیا تو میں نے شراب بھی چھوڑ دی, میں نے شراب بھی چھوڑ دی. دیکھیں ایک سختی 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 سختی, بچوں کے اوپر, استاد ہے تو شاگردوں کے اوپر سختی. آپ کبھی معاف کر کے محبت دے کے بھی دیکھیں,
معاف کر کے محبت دے کے بھی دیکھیں تھوڑا عوام کو. گھر میں بیوی ہے غلطی کرتی ہے، ہر وقت آنا ہر وقت آنا ہر وقت آنا ہوتا ہے ایسے. اب بے شک میں نمازی ہوں، میں باہر میرا اچھا سلوک ہے، بیوی میرے سے تنگ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کرے جائے مر جائے، بچے بھی تنگ ہیں. دیکھیں یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ سپاہی تھے. حیات اس میں فضائل صدقات میں واقعہ لکھا ہوا ہے، آخری واقعات لکھے میں 40 سال تک انہوں نے شراب نہیں پی، 40 سال تک شراب پیے. آج ایک بیٹی پیدا ہوئی، بڑی محبت تھی، شراب پینے بیٹھتے، بچی تھپڑ مارتی، گلاس نیچے گرا دیتی، یہ محبت کی وجہ سے کچھ کہتے ہیں نا. لیکن اللہ جب سدھارتے ہیں نا، اللہ ہمارے طبیب بھی ہے، اللہ ہمارے طبیب بھی ہے. اللہ بعض اوقات ایسے حالات بھیج دیتے ہیں کہ بندے کے اوپر زمین تنگ ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں یا اللہ آپ تو کر دے. پہلے اللہ یاد نہیں آتا، پھر اللہ کر دیتے ہیں، پھر بندہ اصل میں وہ جو حالات آتے ہیں بندے کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے جاتے ہیں. مالک بن دینار 40 سال شراب پی، بیٹی 2 سال کی بھی، محبت بہت زیادہ تھی. تو اچانک بچی بیمار ہوئی، فوت ہو گئی. کیا کہتے ہیں مالک بن دینار کہ مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میرے دل میں سوراخ ہو گیا. میرے دل میں ایک تشبیہ دیتے کہ میرے دل میں سوراخ ہو گیا. گلاب کا صدمہ اللہ ہماری حفاظت کرے بہت زیادہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 بچے تھے، 4 بیٹیاں 3 بیٹے. اللہ نے اپنے نبی کی زندگی میں 7 بچوں میں سے 6 بچے واپس لے لیے. بیٹیاں جوان ہو کے فوت ہوئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے انتقال کے 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا ہے. 6 بچوں کا صدمہ ہمارے نبی نے جھیلا ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میری بیٹی اچانک فوت ہو گئی. تو اچھا اس وقت میں نے نماز چھوڑنے کا مسلمانوں میں تصور بھی نہیں تھا. اگرچہ لوگ شراب پیتے تھے لیکن نماز پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے. یعنی کیا آتا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز ہے. اتنا بڑا جرم ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز ہے. دیکھیں غیر مسلم بھی اذان ہے، اس کی دکان بھی کھلی ہوئی ہے، مسلمان کی دکان بھی کھلی ہوئی ہے، وہ بھی رمضان میں کھا رہا ہے، وہ بھی بیٹھا ہے، وہ بھی مسجد میں نہیں جا رہا، وہ بھی نہیں جا رہا. بھولے میں بھی فرق نہیں ہے. تو بتائیں کہ نشانی کس چیز کے رہے گی؟ نشانی کس چیز کے رہے گی؟ باقی لیکن ہم نے مرنا ہے. اب مالک بن دینار کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی، تو میں نے اس دن شراب زیادہ پی لی تاکہ یہ جو میری بچی ہے صدمہ کچھ کم ہو. عشاء کی نماز بھی چھوڑ گئی. رات کو میں نے دیکھا، میں مختصر بتا رہا ہوں، میرے بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم کسی بندے کی ظاہری برائی کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ حقیر ہے. کیا پتا وہ کس وقت بدل جائے، اللہ کا ولی بن جائے، کس وقت بدل جائے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے شراب زیادہ پی، رات کو سو گیا، میدان حشر کا منظر دیکھا میں نے خواب میں کہ میدان حشر قائم ہو گئے، لوگ بھاگ رہے، میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا. کہتے ہیں میں تیزی سے بھاگا، راستے میں بزرگ کھڑے تھے خوبصورت. سانپ کو خوف میں نے بزرگ سے کہا، بوڑھے آدمی تھے، خوبصورت لباس، خوشبو آ رہی ہے. میں نے کہا یہ سانپ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اللہ کے واسطے مجھے میری مدد تو کریں. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں تو کمزور ہوں، میں تو تیرا کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ طاقتور ہے، آگے بھاگا جائے شاید تیری کوئی مدد ہو. ابھی کہتے ہیں ایک ٹیلا سا تھا، میں اوپر چڑھا تو ٹیلے کے آگے آگ اور پیچھے سانپ، آگے بھی موت پیچھے بھی موت. تو میں نے کہا سانپ سے بچوں آگ میں جاتا ہوں. تو ایک فرشتہ بولا مالک دوزخ والوں میں سے نہیں ہے، تو ادھر جا شاید تیری کوئی اللہ سن لے. کہتے ہیں میں آگے گیا، ایک خوبصورت محل تھا، اس میں کھڑکیاں بنی ہوئی تھی، تو اس میں بہت سارے بچے بیٹھے، چھوٹے چھوٹے بچے. انہوں نے دیکھا نا کہ ایک مصیبت زدہ آدمی بھاگتا ہوا ہے، تو بچے کہتے ہیں کہ بھاگو بھاگو شاید ہم اس کی کوئی مدد کر سکیں. تو مالک کہتے ہیں ان چھوٹے بچوں میں وہ میری چھوٹی بچی بھی تھی جو فوت ہو گئی تھی 2 سال کی، بہت چھوٹی بچی بھی تھی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بچہ لے لیے، ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا. دیکھیں اللہ حکیم بھی ہے، اللہ بعض اوقات چھوٹی تکلیف دے کے بڑی مصیبت سے بچا لیتی ہے. تو بچی آئی تیر کی طرف بھاگ کے میرے پاس، اور ایک ہاتھ سے سانپ کو پیچھے کیا، دوسری میرے داڑھی کو پکڑنے لگی اور کہنے لگی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کہ کیا ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائے. تو مالک کہتے ہیں کہ میری بیٹی تو قرآن بھی پڑھتی ہے، یہاں تو 2 سال کی بچی تھی. تو وہ کہنے لگے ابا جی ہم تو یہاں آپ سے زیادہ قرآن جانتے ہیں. تو مالک کہتے ہیں یہ بچے کیا ہے، یہ سارا کیا واقعہ تھا. تو اس بچے نے بتایا کہ جو مسلمانوں کے نابالغ بچے چھوٹے فوت ہو جاتے ہیں وہ سارے اس محل میں رہتے ہیں. کل قیامت کے دن یہ چھوٹے بچے اپنے والدین کی سفارش کر کے جنت میں لے گئے، ان کو جنت میں لے کے جائیں گے. اور جو سانپ آپ کے پیچھے لگا تھا وہ سانپ آپ کے گناہ تھے، اور وہ جو بزرگ آدمی کھڑے تھے راستے میں سفید لباس والے وہ آپ کے نیک اعمال تھے. آپ کے گناہ زیادہ تھے، نیک اعمال کم تھے، اس لیے نیک اعمال گناہوں کو روک نہیں سکے. لیکن پھر بھی اللہ نے بچی لے کے اللہ نے جنت کا فیصلہ تو کروا دیا. اور بعد میں کوئی مالک بن دینار کہتے میں اٹھا، میں نے اللہ سے سچی توبہ کی، زندگی بالکل بدل لی. اس کے بعد کوئی مالک بن دینار تھے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ ہاتھ خالی نہیں کرتے.
اللہ حال خالی نہیں کرتے تھے. تو دیکھیں آج ہم بھی فیصلہ کریں, ہم نے مرنا ہے. ایک شیخ صاحب ہے ہمارے ابدالی مسجد کے, وہ واقعہ سناتے ہیں بڑا اچھا ہے, میں نے بھی سنا ہے آپ کو. چوہے اور سانپ کی دوستی تھی. چوہا کہتا سانپ کو کہ تو ہے خوبصورت لیکن تو چلتا ٹیڑھا ہوتی ہے, ٹیڑھا ہوتی ہے چلتے ہیں, تو سیدھا ہو جا. سانپ کہنے لگا اگر میں سیدھا ہو جاؤں میں چل ہی نہیں سکتا. تو چوہے نے کہا اچھا یار میری بات مان لے. بات چلتی رہی. ایک دن چوہا آیا, دیکھا سانپ نہ بالکل سیدھا پڑا ہوا, سیدھا پڑا ہوا. تو چوہے نے کہا میرے دوست نے میری بات مان لی ہے. قریب جا کے دیکھا تو وہ سانپ مرا پڑا تھا, سانپ مرا پڑا تھا. تو چوہا کہنے لگا کیا فائدہ ہوا, سیدھا ہوا تو مر کے ہوا, سیدھا ہوا تو مر کے سیدھا ہوا. تو دیکھیں جب فرشتے آئیں گے موت کے وقت, تو اس وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب الہی مان لیا, قاتل تھا. تو دیکھیں اصل توبہ کیا ہے کہ جب بندے کے پاس اسباب بھی موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. دیکھیں شاب نشا فی عبادت اللہ, وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزرے گی, کل قیامت کے دن کتنا بڑا اعزاز ہے, اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا, کتنا بڑا اعزاز. دیکھیں ایک مطلب بڑھاپے میں جا کے جب کچھ ہے نہیں, آج سے آپ نیت کر لیں ہم سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول, ہم رسم و رواج کے لیے ہم کسی کی توہین نہیں کریں گے. ہاں کسی کو سمجھانا ہے, کسی کی تربیت کرنی ہے تو آپ سیرت کی کتاب پڑھیں, اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں کہ حضور نے کیسے دین سکھائے, حضور نے کیسے دین سکھائے. ہمارے استاد محترم نے ایک واقعہ سنایا, آپ نے بھی شاید سنا ہوگا. ایک نوجوان کو ہم مسجد میں لے کر آئے, 25 سال بعد مسجد میں آئے. نوجوان تو نہیں, بڑی عمر کا تھا, 25 سال بعد آیا. تو میں نے پوچھا آپ 25 سال مسجد میں نہیں آئے, کہنے لگا میں اپنی چھوٹی عمر میں لوفر سا تھا, تو محلے کے لوگ میرے پر طنز وغیرہ کرتے تھے, جیسے آج کل ہمارے محلے میں ایسے کردار ہوں گے. تو میرے دل میں آئی مسلمان مسجد میں جاتے ہیں, میں بھی اللہ کے گھر میں جاؤں. میں گیا وضو کر رہا تھا, تو جو مستقل نمازی تھے نا, کسی نے طنز کیا یہ جان کہاں سے نکل آیا, کسی نے کہا یہ چہرہ آج کیسے مسجد میں آ گیا, کسی نے کوئی طنز کیا, کسی نے کوئی طنز کیا. وہ کہتے ہیں کہ میرا دل اتنا ٹوٹا کہ میں اتنا برا ہوں, میں نے وہیں وضو چھوڑا, مسجد سے باہر چلا گیا, 25 سال مسجد میں نہ آیا. اس 25 سال مسجد میں نہ آنے کے وہ متکبر لوگ ذمہ دار ہیں جو دیکھیں کہ تکبر میں مبتلا. دیکھیں ہمیں یہ تو یاد ہے کہ ہم نے فلاں فلاں کو دیندار بنایا, کیا یہ بھی یاد ہے کتنے لوگوں کو ہم نے دین سے توڑا, کتنے لوگ میرے غلط معاملات کی وجہ سے اسلام سے متنفر ہو گئے, کتنے لوگ میری غلط دکانداری کی وجہ سے, غلط بولنے کی وجہ سے اسلام کے اوپر دھبا لگا رہے. تو آج سے نیت کریں, دیکھیں ہم نے مرنا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا تھا, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے, گھر میں ایک فقیر آیا, کشکول تھا اس کے ہاتھ, علامہ اقبال نے اس کو ڈنڈا مارا, کشکول توڑ دیا کہ تو لوگوں سے بھاگتے ہیں. تو ان کے والد صاحب آئے, دیکھا فقیر ہو رہا تھا, تو انہوں نے پیسے نکالے اس فقیر کو دے دیے, اور گھر آ کے کہتے ہیں بیٹے سے, بیٹا اگر کل قیامت کے دن اللہ کے رسول نے میرے سے پوچھ لیا کہ تیرا بیٹا تو میری امت کے فقیروں کے کشکول توڑتا تھا, میں کیا جواب دوں گا, میں کیا جواب دوں گا. خدا نہ خاصا حضور کے سامنے کسی امت کی شکایت کر دی, یہ کسی محکمے میں افسر تھا, ہمارا جائز کام بھی نہیں کرتا تھا, وہاں کیا پیچھے بچ جائے گا. یہ کہ دکاندار تھا, دکھاتا کچھ تھا, دیتا کچھ تھا, کھولتا تھا, دودھ میں پانی ملاتا تھا. لیکن آج میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھائی سے بھی درخواست ہے توبہ کا دروازہ کھولیں. آج سے پکی سچی توبہ کر لیں کہ بچوں کے اوپر سختی نہیں کرنی, بیوی کے اوپر. حضور کی سیرت کی کوئی کتاب لے لیں, آپ حضور کی زندگی پڑھیں تو صحیح, آپ پڑھیں تو صحیح کہ ہمارے نبی کیا تھے, اس کے بعد دیکھیں زندگی بدلیں. اگر ایسے خالی توبہ کر کے جائیں گے, علم ہوگا نہیں, دوبارہ ویسے ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تبلیغی جماعت کی شکل میں, کوئی مسلک نہیں ہے, کوئی فرقہ نہیں ہے, ایک چلتا پھرتا اللہ نے مدرسہ بنایا, چلتا. جیسے میٹرک کرنے میں 10 سال لگتے, 12 سال, کیا مطلب کہ بھائی کوئی حدیث میں ہے میٹرک کروانا. ایسے آج کل کے حالات سے علماء نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ آپ مہینہ اپنا کام کریں, 27 دن, ہر مہینے 3 دن مسجد میں جا کے رہیں, 3 دن وہاں جا کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سیکھیں, دین سیکھیں. آپ 27 دن اپنا کام کریں, 3 دن اللہ کے راستے میں لگا کے دیکھیں, آپ دیکھیں زندگی بدلتی ہے نہیں بدلتی. تو کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں جانے کا وقت لگے, یہ ہماری ضرورت, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا. مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.